अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। 16 दिसंबर है। दिसंबर का महीना पहले ही खिज़ाओं की बहार कहलाता है। पतझड़ भी मुकम्मल हो चुकी। हमारे यहाँ तो ईस्ट नॉर्थ में और मिड वेस्ट में भी बहुत सी जगहों पे बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है, मगर यहाँ टेक्सास में वेदर समर का है, मगर उदासी यकीनन दिसंबर की ही है। और फिर जब यादों के झक्कड़ भी चल रहे हों और आपको खूनी कहानियाँ याद आती हों, तो इससे बड़ी फ़ुरक़त और हिजरत और हिजर शायद ही कहीं हो कि 16 दिसंबर सुकूत ढाका है, 16 दिसंबर पेशावर आर्मी स्कूल है और 14 दिसंबर साने अलीगढ़ कराची है, जिसका मैं ऐनी शाहिद हूँ, आई विटनेस हूँ कि मैं वहाँ खड़े होकर रोया भी हूँ। मैंने नौजवान लड़कियों के सीने नुचे हुए देखे हैं, उन पे नाखूनों के निशान देखे हैं। मैंने बूढ़े को मौलाना ईदी का गिरेबान नोचते हुए देखा है कि मौलाना देखो हमारे साथ क्या हुआ है, ये पाकिस्तान हमने इसलिए बनाया था। वो जनरल गुल हमीद जो मुजाहिद इस्लाम कहलाता है, उसने सब करवाया था। 740 या 735 और 2000 से ज़्यादा ज़ख्मी थे। 735 लोग मारे गए थे, जवान, बूढ़े, बच्चे, ख़वातीन। कराची के सारे हस्पताल, शेख ज़ैद, क्या नाम है उसका, शेख ज़ैद सुल्तान, औरंगी टाउन, अब्बासी शहीद, जिना हॉस्पिटल, पूरा दिन रात गए तक घन चक्कर की तरह एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल की मोर्चरियाँ। अब्बासी शहीद में कहीं कहते हैं ना, तिल धरने की जगह नहीं थी, तो पैर रखने की जगह नहीं थी, हर जगह लाशें रखी थी। अल्लामा अल हफीज़। और फिर सुकूत ढाका, बड़ी कंट्रोवर्सी है सुकूत ढाका पर। बहुत सी एग्यूरेशन भी हैं, किस्से हैं, कहानियाँ हैं। पहले तो उन्हें क्लियर करते हैं, मेरे छोटे भाई हैं, नामवर जर्नलिस्ट हैं इस वक्त पाकिस्तान के, सजाद अजहर, इस्लामाबाद में होते हैं, कभी न्यूयॉर्क में और इस टेक्सास में रहा करते थे। जब वो यहाँ से वापस गए तो मैं सोचता था कि बेचारे ने गलती की, इसे नहीं जाना चाहिए था। बच्चों की आला तालीम और बहुत सारी चीज़ें, फैसिलिटी यहाँ की, मगर जो उसने नाम कमाया है उसने बेहतर फ़ैसला किया कि आज तहकीकी जर्नलिज़म में सजाद अजहर एक बड़ा नाम है। उसने मुख्तलिफ़ चीज़ें जमा की हैं जो मेरी पहले भी पढ़ी हुई थी, मगर उसने कंपाइल किया है। उसने बताया इंडिपेंडेंट उर्दू में कि मशरक़ी पाकिस्तान के मगालते को उन्वान से उसने दिया है कि जी, पहले भी बहुत से लोगों को पता है कि हम में से अक्सर ये चीज़ समझती है कि 93,000 फ़ौजी थे। रिकॉर्ड कुछ भी कहता हो, थोड़ा सा दुरुस्त कर लेते हैं कि पाकिस्तान, मैं मुख्तसरन बयान कर रहा हूँ कि 34,000 पाकिस्तान के टोटल फ़ौजी थे वहाँ। 93,000 जो कैदी बताए जाते हैं, उसमें पुलिस भी थी, मुख्तलिफ़ सरकारी डिपार्टमेंट्स के लोग थे। और ये जो कहते हैं कि 30 लाख लोग मारे गए, ये शेख मुजीब ने रिहाई के बाद लंदन जाकर वापसी में ढाका में जाकर पहली तकरीर में कहा कि 30 लाख लोग मारे गए हैं। फिर उसे प्रूफ करने की कोशिश भी करता रहा। 2 लाख ख़वातीन के रेप हुआ है, मगर तारीख़ बताती है कि बरतानिया से कहा गया कि जी रेप के जो प्रेग्नेंट औरतें हो गई उनके लिए कुछ हमें हेल्प आउट किया जाए कि उनको एबॉर्ट किया जा सके। तो बरतानिया से जो टीम गई तो उसमें टोटल लिखा जाता है तारीख़ में कि जी टोटल 100 एबॉर्शन हुए थे। तो एक ड्यूरेशन तो होती है। हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट जो भारत ने शाये की, हमारे यहाँ आज तक नहीं छप सकी। उसमें लिखा है कि 26,000 लोग मारे गए। फ्रांस के एक इंडिपेंडेंट
این جی او نے، ایک تھنک ٹینک نے جو اپنی رپورٹ میں لکھا ہے اس میں 58,000 لوگ لکھے ہیں کہ مارے گئے، مارے تو گئے نا۔ پھر صدیق صالح کی کتاب ہے، ایک طویل قصہ ہے کہ کس نے کیا 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 کیا۔ پھر ایک میجر نادر ہیں، ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہاں ریپ تو ہوئے ہیں اور ہم نے ایگزوریٹ بھی بہت کیا، ہم نے مظالم بھی بہت کیے۔ پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ سیز فائر کا حکم آیا تھا، سرنڈر تو نیازی نے خود کر دیا تھا، اور ایسی بٹالین بھی تھیں ہمارے ساتھ جو لڑے ہی نہیں اور بالکل آرام سے تھے، اور ہم سے پوچھا جا رہا تھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہم نے کہاں جا کر سرنڈر کرنا ہے۔ درجنوں سینکڑوں واقعات ہیں وہاں کے۔ اور پھر انڈین اس وقت کے آرمی چیف نے بیان دیا کہ پاکستانی بہادری سے لڑے، مگر وہ ہم سے لڑ نہیں سکتے تھے کہ ان کی کوئی تیاری نہیں تھی، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر ہماری 8 سے 9 ماہ کی تیاری تھی، اور پاکستان کے ایک فوجی کے مقابلے میں ہم 50 تھے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیا صورتحال تھی اور کیوں ٹوٹا، کیسے ٹوٹا۔ اس کے 2 مختلف ورژن ہیں۔ ایک تاریخ یہ کہتی ہے کہ پاکستان ٹوٹنے کی بنیاد قائد اعظم نے اسی دن رکھ دی تھی جب انہوں نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں جا کر کہا کہ قومی زبان اردو ہوگی۔ بنگالی اکثریت میں تھے، ان کا کلچر بھی بڑا تھا، ان کی تہذیب بھی بڑی تھی، ان کی ایجوکیشن بھی زیادہ تھی، مگر ان پر اردو زبان ٹھوسی گئی۔ پھر ایک ورژن جو زیادہ اسٹرانگ ہے، جس نے حالات پیدا کیے بڑے پیمانے پر، 1958 کا مارشل ایوب خان کا، کہ وہ بنیاد تھی کہ جب صدارتی آئین آیا تو ان کے بنگالی وزیر قانون اس وقت کے دونوں حصوں کے، ان کا نام میں نے لکھ کے رکھا ہے، نام بھول جاتے ہیں اکثر ہم، کہ جسٹس ریٹائر محمد ابراہیم نے کہا کہ آپ یہ نہ کریں، اس سے ملک ٹوٹ جائے گا، مگر ایوب خان نہیں مانے اور محمد ابراہیم کو برطرف کر دیا، اور ان کی جگہ پنجابی جسٹس ریٹائر منیر، جنہوں نے مولوی تمیز الدین کیس میں سب پہلی بے ایمانی عدلیہ کی تھی، انہیں وزیر قانون بنایا، اور انہیں ٹاسک دیا کہ یار کوئی ایسا کرو، یہ جسٹس منیر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایسا کرو کہ یار بنگال جاؤ، بات کرو، ان بنگالیوں سے کسی صورت سے جان چھڑاؤ۔ تو جسٹس منیر لکھتے ہیں کہ میں بنگال گیا، اور اس وقت کے ایک وزیر تھے، رمیز میرے خیال میں نام ہے ان کا، ان سے کہا کہ بھئی تم لوگ الگ ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا ہو جائیں آپ لوگ الگ، ہم اکثریت میں ہیں، پاکستان تو ہم ہیں، آپ ہو جائیں الگ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور پھر مجیب جیسے لوگ، سجاد اظہر نے یہ بھی لکھا ہے کہ حسین شہید سہروردی، جنہیں غدار قرار دے کے گرفتار کیا گیا، پھر وہ جلا وطن ہوئے، یورپ میں جا کے پراسرار ان کا انتقال ہوا جیسے شاہ نواز کا ہوا تھا۔ ان کی لاش کو بھی نہیں آنے دے رہے تھے مغربی پاکستان، انہیں ڈھاکہ میں دفنایا گیا۔ تو سجاد اظہر نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مجیب الرحمن جب نوجوان تھے تو 50s میں، انہوں نے حسین شہید سہروردی جو ان کے استاد تھے، ان سے کہا کہ کیا کبھی ہمیں مغربی پاکستان سے آزادی ملے گی، مشرقی پاکستان الگ ملک بنے گا؟ تو انہوں نے سختی سے ڈانٹ دیا اور کہا کہ کبھی ایسا سوچنا بھی نہیں۔ پھر سارے حالات سب کے سامنے ہیں، جیسے جیسے جو ہوا، وہ ایک تاریخ ہے، مگر اس کا سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ ہم نے آج تک وہ رپورٹ بھی جاری نہیں کی جسے حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کہتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ فوجی مداخلت سے نہ صرف ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچتا ہے، بلکہ فوج اپنے پیشہ ورانہ کام سے بھی ہٹ جاتی ہے اور اس کی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ مگر اس فوج نے
ٹھیک 6 سال کے بعد بنگلہ دیش بننے کے ٹوٹنے کے مشرقی پاکستان 6 سال کے بعد اور بھارتی کیمپوں سے رہائی کے تقریباً 3 سال کے بعد پھر جمہوری حکومت کو گرا دیا، متفقین ردی کی ٹوکری کر دیا اور محسن پاکستان کو، جس نے ایٹمی قوت بنایا، جو بنگالیوں سے چھڑا کے لایا اور انڈیا سے چھڑا کے لایا، جس نے فوج کو دوبارہ متحد کیا، دوبارہ کھڑا کیا اس کو اپنے پیروں پہ، اسے پھانسی چڑھا دیا۔ ہم نے سیکھا کچھ نہیں۔ پھر جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ایک ایک کر کے ہر پالیسی ناکام ہوتی چلی گئی، کسی سویلین حکومت کو کبھی کام نہیں کرنے دیا گیا۔ اور پھر ایک تاریخ کا دوسرا ظلم دیکھیں اس 2 قومی نظریے کو، جو آج بھی زندہ بتایا جاتا ہے کہ وہ بنگالیوں کے درمیان فوج کی مدد کرنے والے بہاری 5 لاکھ آج بھی کیمپوں میں، بنگلہ دیش کے 13 شہروں میں نالیوں سے بھی چھوٹے کمروں میں وہ رہتے ہیں۔ اور عجیب لوگ ہیں، تاریخ نے ایسے لوگ کم ہی دیکھے ہوں گے کہ کہتے ہیں کہ سونے کا مکان بنا کر بھی یہاں 2 تو نہیں رہیں گے، جانا پاکستان ہے۔ تیسری نسل جوان ہو چکی ہے۔ یقین کریں واٹس ایپ پہ درجنوں میسج آج بھی آتے ہیں ان کے، جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، میسنجر پر، واٹس ایپ پر، جہاں سے موقع لگتا ہے ان کے رونے، ان کے بین، ان کے مرثیے، ان کے نوحے سنے نہیں جاتے۔ وہ جو تصویریں بھیجتے ہیں کاش میں شیئر کر سکوں، مجھے اتنی ٹیکنیکلٹیز نہیں آتی، ورنہ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ میں وہ شیئر کروں۔ کیا دیا؟ 50 لاکھ غیر ملکی رہتے ہیں پاکستان میں، مگر بہاری نہ کھپن 35 افراد ٹوٹل یا خاندان لے کر آئے تھے میاں چنو میں، جو بسائے تھے وزیر اعلیٰ وائی نے نواز شریف کے دور میں۔ ٹوٹل 1974 میں معاہدہ بھی کیا انہیں واپس لانے کا، ان کے لیے ان کے نام پر فنڈنگ بھی رکھی جاتی رہی ضیاء الحق کے دور تک، پھر سب بھول گئے۔ کشمیر کے مظالم سب کو یاد ہیں، روز ریپیٹ ہوتا ہے۔ فلسطین میں ایک مر جائے تو پورا ملک میڈیا میں ایسے دکھانے کے لیے زور ڈالا جاتا ہے کہ اپنے ملک کی گلیاں خون میں نہا گئی ہیں، مگر وہ بہاری جو سسک کر مر رہے ہیں ان کے لیے کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ بولا تو جب بھی کوئی نہیں تھا کہ جب سانحہ علی گڑھ ہوا کراچی میں 1986 14 دسمبر کو، جس حادثے نے مجھ پہ اتنا اثر کیا کہ میں 4 مہینے کے بعد ملک چھوڑ گیا تھا۔ میں نے وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، کیسے مسلمانوں نے مسلمانوں کو مارا تھا۔ وہ جو 2 قومی نظریے کے حامی تھے، جو لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان کے، جن سے نعرے لگوائے گئے کہ پہلے ملک توڑا، پھر جو بچا کھچا رہ گیا اس میں تعصب و نفرت، مایوسی کی آگ اور اشتعال بھرا گیا۔ میں تو اسے کوئی کرس ہی کہوں گا کہ ہم نے پھر سانحہ آرمی اسکول دیکھا، معصوم بچے، سولیوں پہ بھی کوئی ایسے نہیں لٹکا تھا۔ پھر گلی گلی پاکستان کی خون میں نہا گئی، کوئی سرکاری عمارت نہیں بچی، کوئی ایجنسی کا ادارہ نہیں بچا، کوئی ایئرپورٹ نہیں بچا، GHQ نہیں بچا، کوئی مسجد، کوئی قبرستان، کوئی مدرسہ، کوئی امام بارگاہ، کوئی مندر، کوئی چرچ ان کی دست برد سے باہر نہیں تھا۔ 80,000 لوگ مارے گئے، ڈرون حملے۔ پھر آج کی غربت یہ ہے
کہ یونائٹڈ نیشن کہتا ہے کہ 50% پاکستانیوں کو مناسب غذا نہیں ملتی. مشرف کہا کرتا تھا کہ ہم کوئی ریپبلک بنانا ہے، ہم ایٹمی پاکستان ہیں. تو آج کے ایٹمی پاکستان کے جو آج کے واقعات ہیں وہ سناتا ہوں کہ ابھی ٹیلی ویژن پہ دیکھا ایک ہاسپٹل دکھایا کہ ہاسپٹل ہے، آپریشن تھیٹر ہے، مگر مشینیں سب چوری ہو گئیں. کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی نرس نہیں ہے، چوکیدار ہیں اور کچھ کمپاؤنڈر رہ گئے ہیں. پھر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جعلی ہیں یونیورسٹیاں، ہائر ایجوکیشن کمیشن کو فالو نہیں کیا گیا، قانون توڑا گیا اور وفاقی صوبائی حکومتوں نے بے ایمانی کی، یہ ڈگریاں دینے کی اہل نہیں ہیں. 140 یونیورسٹیاں جو اپنی حدود سے باہر کام کر رہی تھیں. وہ ترجمان جو صرف زبان درازی کی کھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس سال تاریخی 1,48,000 موٹر سائیکلوں کی سیل ہوئی، مگر اسے کوئی یہ بتائے کہ صرف کراچی میں اسی سال 47,000 موٹر سائیکلیں چھینی گئیں، 23,000 موبائل فون ایک شہر میں چھینے گئے. یہ ان کے لیے بھی پیغام آنے جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی غربت نہیں ہے، سب مزے سے ہیں. اور وزیر اعظم کہتا ہے کہ سستا ترین ملک ہے. وزیر اطلاعات فرماتے ہیں کہ 3 روپے کی گولی 7 روپے کی ہو گئی تو کیا ہوا؟ کتے کاٹ لیں تو ویکسین نہیں ملتی. کوئی ادارہ بچا نہیں ہے جو بغیر منہ پھاڑے اپنی مرضی کے پیسے لے کر کسی کا کام کر دے. راؤ انوار 450 لوگ مار دے تو اسے پروٹوکول ملتا ہے. یہ قرض نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ 2 قومی نظریہ، اس پر سب بیٹھ کر غور کریں، دیکھیں کہ اس نے ہمیں کیا دیا. ہم قوموں کی برادری میں تماشا بن گئے. نامزد سفیر امریکہ کا جو جانے والا ہے، اس کی ہیئرنگ تھی سینٹ کی کمیٹی میں نامینیشن فائنل ہونے سے پہلے. تو اس سے سوالات کیے گئے تو اس نے بتایا کہ میں پاکستان میں داعش، القاعدہ، TTP کے خلاف پاکستان کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے کام کروں گا. ساتھ میں لشکر طیبہ، جیش محمد، ان کے خاتمے کے لیے بھی پاکستانی حکومت پر دباؤ ڈالوں گا. پھر وہ کہتا ہے کہ اقلیتوں پر مظالم سے پاکستان کا چہرہ عالمی برادری میں مست ہوا. پھر وہ آگے چل کر فرماتے ہیں کہ میں حکومت پاکستان پہ دباؤ ڈالوں گا کہ وہ صحافیوں اور انسانی حقوق کے علمبرداروں، کارکنوں کو ہراساں کرنا بند کر دے. جب مشرقی پاکستان ٹوٹ رہا تھا، الگ ہو رہا تھا، اس وقت بھی لوگ لاپتہ ہوتے تھے. آج بھی لوگ لاپتہ ہوتے ہیں. مائیں، بہنیں، بھائی، باپ، بچے در بدر پھر رہے ہیں. گوادر میں 30واں روز ہے آج، دھرنا بیٹھا ہوا ہے. منی بجٹ تیار کھڑا ہوا ہے نئے مہنگائی کے لیے. بجلی کی قیمت پھر بڑھا دی گئی ہے، گیس کی قیمت پھر بڑھنے جا رہی ہے، مگر قومی نظریہ، 2 قومی نظریہ زندہ ہے. سعید غنی ابھی فرماتے ہیں کہ کراچی کو دوبارہ قتل و غارت گری کا مرکز نہیں بننے دیں گے. وہ پوری تقریر سننے سے تعلق رکھتی تھی. میں کیا کیا سناؤں، ویڈیو پھر لمبا ہو گیا ہے. اسی کو بہت جانیں اور اپنے گریبانوں میں جھانکیں، غور کریں، اپنے آپ سے سوالات کرنا سیکھیے. اگر باہر نہیں کر سکتے خود سے تو پوچھئے کہ کیا بھارت نے آ کے یہ سب کیا یا امریکہ بھیج کے کرواتا ہے؟ ہم میں کون خرید لیتا ہے ہمارے ضمیروں کو، ہمارے نصیبوں کو، ہمارے رویوں کو، ہمارے اخلاقیات کو؟ وہ کون ہے آخر؟ ایسا سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ دنیا میں اور قومیں بھی تو ہیں، ہم ہی کیوں ایسے ہیں؟
آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل دوسرے ویڈیو میں گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔